सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 28 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा, इसराइल, यमन, यूएन, सीरिया, ईरान, यूरोप और मशरिक़ वस्ता यानी कि मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरें। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। एक बड़ी अहम खबर निकलकर सामने आई है कि कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसको हेडलाइन बनाया इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने। इसमें लिखा था, मीटिंग ऑन गजा, ट्रंप सेड प्रेसिंग फॉर इसराइल टू हरी अप ऑपरेशन सो वॉर कैन एंड। ट्रंप इसराइल से कह रहे हैं कि हरी अप यानी जल्दी करो ताकि गजा की जंग खत्म हो सके या की जा सके। क्या ट्रंप का ये बयान सीधा सीधा ये मैसेज देता है कि जल्दी जल्दी बम गिराओ ताकि जंग जल्दी खत्म हो जाए, जो मिशन अचीव करने हो जाएं, यानी लोगों की जानें जाएं तो जाएं, गजा तबाह हो जाए लेकिन इसराइल को अपने टारगेट पूरे करने की खुली इजाज़त मिल जाए, वो भी अमेरिका की तरफ से। ये तो एक तरह से नेतन्याहू को ग्रीन सिग्नल है कि अब और तेज़ हमला करो वरना जंग लंबी खिंचेगी। जितनी चाहे तबाही मचा ले नेतन्याहू, अब कोई कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन असल सवाल यही है कि अगर गजा में तबाही और कत्लेआम और ज़्यादा बढ़ा तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इसराइल की होगी क्या, या फिर ट्रंप भी इस तबाही और खूनरेज़ी के शरीक जुर्म माने जाएंगे? क्योंकि जब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क इस तरह का इशारा करता है तो वो सिर्फ इसराइल को ताकत नहीं देता बल्कि गजा के बेगुनाह लोगों के लिए तबाही का फरमान भी लिख देता है। क्या ट्रंप ये नहीं कह सकते थे कि जल्दी जल्दी आज ही इसी लम्हे ये जंग बंद करो, जल्दी जल्दी करो, हरी अप? क्या नहीं कह सकते थे नाउ, सीज फायर नाउ? नहीं, अभी तो मैं आपको आगे बता रहा हूं जो खबर बड़ी अहम है। गजा की जंग के मसले को लेकर रात डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम बैठक की। वहां दिन हो रहा था, हमारे यहाँ रात। इस बैठक में टोनी ब्लेयर और कुशनर भी शामिल हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को गजा की जंग पर एक अहम पॉलिसी मीटिंग की जिसमें ब्रिटेन के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर और ट्रंप के दामाद और साबिक मिडिल ईस्ट एनवॉय जैरेड कुशनर भी शामिल है। जिन्हें साबिक समझ नहीं आता वो भूतपूर्व समझ लें या पूर्व। व्हाइट हाउस के आला अफसर के मुताबिक इस बैठक में गजा मसले के तमाम पहलुओं पर बात हुई, जिनमें खुराकी मदद, रोटी खाना पानी और होस्टेज की जो प्रॉब्लम है वो, जंग के बाद का नक्शा और दूसरे अहम मुद्दे शामिल थे। अफसर ने वाज़ेह किया कि ये बस एक पॉलिसी मीटिंग थी। ऐसी मीटिंग्स ट्रंप और उनकी टीम अक्सर करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पॉलिसी मीटिंग नहीं थी। टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ब्रिटेन के। कुशनर, आपको पता है उनके बारे में। कुशनर जो ट्रंप की बेटी इवांका के शौहर हैं, पहले दौर में भी मिडिल ईस्ट पर उनके अहम मुशीर रह चुके हैं ट्रंप के। टोनी ब्लेयर भी इराक जंग के वक्त वजीर आजम थे और मिडिल ईस्ट मसाइल पर लगातार एक्टिव रहे हैं। टोनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश यही दो शख्स थे जिन्होंने सद्दाम हुसैन पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उस पर हमला करके तबाह कर दिया। फिर सैंक्शंस लग गए। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी थे ही नहीं, ना कभी मिले। बस सद्दाम को रिजीम से हटाना था क्योंकि वहाँ कोई अपना पपेट बैठाना था, ये कहा गया। टोनी ब्लेयर ने तो एक इंटरव्यू तक में कहा था कि हमें लगता है कि हम इराक की जंग में जो गए तो हम एक डूबते जहाज़ पर सवारी कर रहे थे, यानी जो हम हासिल करने गए वो वहाँ था नहीं, जबकि बहुत कुछ हासिल हुआ। तेल, सोना कहते हैं। इस खबर में आगे लिखा गया है कि अमेरिकी एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज़ पर बताया कि गजा के अगले दिन के लिए जो प्लान तैयार हो रहा है, यानी जंग खत्म हो जाएगी उसके अगले दिन क्या होगा, जो प्लान तैयार हो रहा है उसको लेकर वो बहुत वसी और इंसानियत के मतलब हर मयार पे खरा उतरता है। और विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप की ह्यूमैनिटेरियन नीयत को भी ये प्लान साफ करता है। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले इंतखाबी मुहिम में जब वो इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे तब गजा जंग का फौरी हल निकालने का वादा किया था ट्रंप ने। लेकिन अब उनकी दूसरी मियाद को 7 महीने हो चुके हैं, दूसरे दौरे सदारत को, और मसला अब भी हल नहीं हुआ। तो सवाल उठ रहे हैं, क्या अमेरिका का सदर भी इतना कमज़ोर पड़ गया है कि वो गजा की जंग को नहीं रुकवा सकता, या फिर मौक़िफ़ कुछ और है, मसला कुछ और है? हरी अप। अब कुछ खबरें यहाँ से। जेफरीड ने भी इस खबर को हेडलाइन बनाया कि गजा's फ्यूचर रिवील्ड। ये तो कह रहे हैं कि गजा का फ्यूचर पूरा रिवील हो गया। इनसाइड ट्रम्प्स पोस्ट वॉर प्लान विद कुशनर। अभी इस पर और रिपोर्ट्स आएंगी, तो क्या है अंदर का प्लान वो बाद में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि हमास का रूल का एंड करना इसका मेन मुद्दा है।
یعنی حماس وہاں حکومت نہیں کرے گا. اٹ مینس اگر فلسطینی کریں گے تو وہ جو منظور نظر ہو امریکہ کے اور اسرائیل کے، باقی تو بالکل برداشت نہیں ہوں گے. جو بغاوت وہیں تو ہوتی ہے جہاں کوئی کسی کے نظریے سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا. تو ایسا تو بندہ نہیں چاہیے، جی حضوری والا چاہیے. یا پھر اپنے ہی لوگ حکومت کریں گے یا پھر قبضہ کی فلسطینیوں کو باہر کیا جائے گا، پتہ نہیں. ابھی کھلنا ہے یہ پلان. حالانکہ یہ ریویلڈ کی بات کر رہے ہیں اسرائیلی ویب سائٹ پر، ایسے معاملے پر تھوڑا اعتبار کم ہو جاتا ہے. باقی جو خبریں کہ حملہ ہوا اور یہ اعلان کیا اور وہ بیان دیا، یہاں تک تو باتیں صحیح ہیں. ریویلیشن کی جب بات ہوتی ہے، خلاصے کی، تو تھوڑا سا تھم جانا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے. وہی کر رہا ہوں. المسیرہ کی المیادین کی خبر ہے کہ اینڈ اسرائیلس وار، غزہ فیسز ہیل آن ارتھ. UNRWA کا چیف، UNRWA UN کی وہ ونگ ہے جس پر فلسطینی بہت اعتبار کرتے ہیں. شاید مدد کے معاملے میں سب سے زیادہ اعتبار وہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی مدد سے کھانا پینا، اسکول اور اسپتال بڑے چلتے تھے. تو فلپ لارزیرانی جو ہیں اس کے UNRWA کے کمشنر جنرل ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ غزہ آلریڈی اس زمین پر دوزخ کا نظارہ دیکھ رہا ہے، دوزخ کو محسوس کر رہا ہے. دوزخ میں جتنی سزائیں ہوتی ہوں گی غزہ میں اس سے سزائیں کم نہیں ہیں. لہذا اسرائیل کو یہ وار بند کرنی پڑے گی. کلنگز ہر روز ہو رہی ہیں، ہر روز قتل ہو رہے ہیں. اسٹاویشن ہے، بھوک سے مارا جا رہا ہے لوگوں کو، اور ہر طرف ڈسٹرکشن ہے، تباہی ہے. کیا یہ ہیل آن ارتھ سے کم ہے؟ کیا یہ زمین پر دوزخ سے کم ہے؟ لہذا جنگ فوراً بند ہونی چاہیے. ابھی ان کا جنگ کا نشہ نہیں رک رہا ہے اسرائیل کا اور IDF کا. ایویکویشن آف غزہ سٹی از انیویٹیبل. IDF ایشوز چلنگ میسج ٹو غزہ. IDF نے غزہ کے لوگوں کو سیدھا میسج دے دیا ہے، خاص طور سے غزہ سٹی کے لوگوں کو، کہ آپ ساؤتھ کی طرف چلے جاؤ اگر آپ کو اپنی جان بچانی ہے. یہ شہر ہم نے اپنے کنٹرول میں لینا ہے. اور میں آپ کو رات بھی بتا رہا تھا، اب بھی، کہ ہر روز بتایا جا رہا ہے کہ لاتعداد گھروں کو بلڈوز نہیں کیا جا رہا ہے، لاتعداد گھروں کو ڈیٹونیٹ کیا جا رہا ہے. کہیں روبوٹس کا سہارا لے کے، کہیں ایکسپلوزیوز کا سہارا لے کے، کہیں توپ کے گولوں سے سیدھے. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور لوگوں کو زبردستی ساؤتھ کی طرف کھدیڑنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. المائدین کی ہیڈ لائن ہے، یمن نے جو کل میسائل اٹیک کیا تھا اسے کل رات 8:41 پر ہمارے طور بعد، تب انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں صبح والی میزائل ہم نے داغی تھی لود ایئرپورٹ پر یا لد ایئرپورٹ پر یا پھر تیل اویو کے بین گورین ایئرپورٹ پر. تینوں ایک ہی ہیں. تو یافا ان یافا مطلب تیل اویو یوزنگ بیلسٹک میزائل انہوں نے داغی اور کہا کہ لاکھوں لوگ شیلٹرز میں چھپ گئے. غزہ کے حق میں ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم حملے کر رہے ہیں اور یہ حملے جاری رہیں گے جب تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا، غزہ پر حملے ختم نہیں ہوتے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے تمام ممبران نے صرف امریکہ کو چھوڑ کر اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ غزہ میں بھکمری ہے، اور جو بھکمری ہے وہ مین میڈ کرائسس ہے. انسان کی بنائی ہوئی بھکمری ہے، قحط ہے، وہ نیچرل نہیں ہے. سبھی نے تسلیم کیا سوائے امریکہ کے. اب امریکہ اسرائیل کو بم دے یا یہ مانے کہ اسرائیل غزہ میں انسان کی بنائی ہوئی بھکمری لے کر آیا ہے؟ کیسے ہو جائے گا؟ منہ کھاتا ہے تو آنکھ لے جاتی ہے نا. تو یہی والا چکر ہے بھائی. یا تو مدد کر لو یا اس پر الزام لگا لو. تو امریکہ کے لیے لوگوں کی رائے بدل چکی ہے اس غزہ کی وار کے بعد. پہلے تو تھی اب لوگ ایک طرف غزہ کو دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف امریکہ کے بیانوں کو اور امریکہ کے ایکشنز کو، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا سوچا تھا پہلے اور کیا ہے حقیقت. یہ خبر ہے، آج میں ہیڈ لائنز پڑھ رہا ہوں، یہ اپنے آپ میں سب کچھ کہتی ہے. اندر کس نے کیا کہا وہ معنی نہیں رکھتا. اب عیسائیوں کی سب سے بڑے دھرم گرو کون ہے؟ پوپ لیو. انہوں نے اسٹرانگ اپیل کی ہے پوری دنیا سے اور خاص طور سے اسرائیل سے کہ یہ جنگ ختم ہو. فار اینڈ آف اسرائیل حماس کانفلکٹ. انہوں نے کہا ہے کہ جنگ ختم ہونی چاہیے. بہت بے گناہ لوگ مارے جا چکے ہیں، بہت خون بہایا جا چکا ہے. اب انسانیت کا قتل ہونا بند ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں جارجیا میلونی، انہوں نے بھی
یہ کہا ہے کہ جو انجسٹیفیبل کلنگس ہیں جرنلسٹ کی، انجسٹیفائیبل، وہ ایسی حرکتیں دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے آپ کو پرسوں بتایا تھا کہ غزہ میں ایک اسپتال، ناصر اسپتال پر حملہ کر کے، بیک ٹو بیک 2 حملے کر کے 5 جرنلسٹ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب جارجیا میلونی نے اس حملے کی اور ان جرنلسٹ کے مارے جانے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے حملے آوازوں کو دبانے کی کوشش ہے، اور پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے۔ اب ذرا غزہ میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیے یہ ہے نظارہ، یہ جبالیہ کیمپ ہے نارتھ غزہ کا۔ آپ پہلے سیکنڈ سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ غبار، بارود، دھند اور جو ملبے کی دھول ہے وہ سب ایک ساتھ اڑ رہی ہے۔ کتنا بڑا بم مارا گیا ہوگا یہاں پر، یہ سب بے گھر لوگوں کے جو ٹھکانے ہیں وہاں پر بم مارے جا رہے ہیں، اور ہماری برادری کا کوئی رپورٹر جھک کر دکھا رہا ہے کہ دیکھیے اس طرف پھر ایک حملہ ہوا ہے۔ اور یہ حملے ہر روز ہر گھڑی کے ایک یوں کہیے کہ ایک روٹین ہو گئے ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے۔ اور ایک پیلسٹائن آن لائن نے جو کلپ شیئر کی ہے یہ ویسٹ بینک کی ہے، نابلس جو شہر ہے ویسٹ بینک میں اس کا، اور آپ دیکھیں گے اگر تو وہی ہم جو پہلے دیکھتے آئے بچپن سے، کوئی فلسطینی نوجوان ہے وہ ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے اور ادھر سے IDF کی گاڑیاں آ رہی ہیں اور یہ پتھر سے ان کا مقابلہ کر رہا ہے، پھر وہ IDF کی گاڑیاں راؤنڈ 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 پورے راؤنڈ اباؤٹ پہ گھومتی رہتی ہیں اس شخص کو کھدیڑنے کے لیے، لیکن کیمرہ صرف گاڑی پر IDF کی اس بختر بند گاڑی پر فوکس ہے، اس پر اور آ کے پتھر پڑتے ہیں۔ فلسطینی انہی پتھروں سے ان کی گاڑیوں کا، ان کی ہیوی مشین گنز کا اور اسالٹ رائفلز کا مقابلہ کرتے ہیں وہاں ویسٹ بینک میں، کیونکہ وہاں عام لوگوں کے پاس کوئی ہتھیار ہے نہیں۔ غزہ میں بھی نہیں ہے، غزہ میں صرف حماس چونکہ اور ادھر فلسطینی اسلامک جہاد یہ ریزسٹنس مومنٹ ہیں تو ان کے پاس ہتھیار ہے۔ الجزیرہ نے ایک فگر دی ہے کہ کل کے حملوں میں صبح سے لے کر 50 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے اور 10 سے زیادہ لوگوں کی بھوک سے موت ہو گئی۔ یہ عجیب خبریں ہیں۔ دوسری خبروں کا رخ کرتے ہیں۔ ایران کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ایران کی ملٹری پاور کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل ہمارے سر پر بڑے خطرے منڈرا رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہوگا کہ ہم اس بارے میں سوچیں، ہم اپنی طاقت کو مضبوط کرتے ہیں، ملٹری پاور کو، اپنے ہتھیاروں کو، اپنی میزائلز کو، اپنے ٹینکس کو، اپنے جتنے ایئر یونٹس ہیں ان کو، اور ہمیں دشمن کے حملے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اسی بیچ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ کلوزنگ اسٹریٹ آف ہرمز ناٹ ایرانس آفیشیل پالیسی، کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو، جو سمندر کا پتلا راستہ ایران کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے، اسے بند کر دینا ایران کی کوئی آفیشیل پالیسی نہیں ہے۔ ہم نے اس بابت خبر دکھائی تھی اور خبریں بھی تھیں کہ ایران کے پاس یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے اگر E3 ان کے اوپر سینکشنز لگائے، یعنی کہ برٹن، جرمنی اور فرانس، یورپ کے 3 بڑے ملک E3، تو ان کے اوپر سینکشنز اگر ایران کے اوپر واپس UN کے لگا دیتے ہیں تو ایران ہو سکتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دے، لیکن اراغچی نے اس سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری آفیشیل پالیسی کا حصہ نہیں ہے اور ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ جبکہ خبر راتوں رات یہ آ گئی ہے بھائی صاحب کہ یورپینز جو ہیں، یورپ کے ملک مغرب، وہ شاید یونائٹڈ نیشنز کے سینکشنز ایران کے اوپر جلد ہی لگا سکتے ہیں، اور آج اس کی جھلک 28 اگست میں دیکھنے کو شام تک مل سکتی ہے۔ حالانکہ 1 مہینے کا ٹائم ایران کو اس کے بعد بھی ہلکی سے ایک جھلک دینے کے بعد دیا جائے گا کہ 1 مہینے میں اپنے نیوکلیئر جو انریچمنٹ ہے اس کا معاملہ سلجھا لو، تو ہو سکتا ہے پھر ہم آپ کے اوپر وہ پابندیاں جو UN کی پہلے ہٹا لی گئی تھیں وہ دوبارہ پھر سے آپ پہ عائد نہ کریں۔ اسرائیل نے پھر سے سیریا کے علاقوں پر، دمشق کے قریب، دمشق کے باہری علاقوں میں راجدھانی کے حملہ کیا ہے، اور اب یہ ہیڈ لائن بنی ہے کہ فارمر آرمی بیرکس، جو آرمی کی پہلے کبھی بیرکس ہوا کرتی تھی، ان پر ساؤتھ ویسٹ ڈمسکس میں حملہ کیا ہے۔ دارالحکومت کے باہری علاقوں پر حملہ بھی دارالحکومت پر حملہ مانا جاتا ہے، لیکن الشرح کو اس سے شاید کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ یہ 24 گھنٹوں میں دوسرا حملہ ہے اسرائیل کا سیریا کے اوپر۔ تو یہ تھیں کچھ خبریں جو آپ کے سامنے صاف گوئی سے، ٹرانسپیرنسی سے رکھ دی۔ امید کرتا ہوں خبریں اچھی نہ بھی ہوں لیکن کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ فیس بک پر اور انسٹاگرام پر ہمارے جو پیج ہیں، اکاؤنٹس ہیں، انہیں فالو کریے، @آزاد بول انڈیا لکھیے۔ کیا پتہ کیا کبھی یہاں نہ آئے تو وہاں تو ملاقات ہو ہی جائے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔